अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको कैप्शन से पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, कंपलसरी इस्लामियात फॉर इंटरमीडिएट कॉलेज साइड बुक चेंज हो चुकी है। तो चेंज तो हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन इस लिहाज से है क्योंकि फर्स्ट टाइम 40 साल के बाद जो है ये बुक चेंज हुई है। क्योंकि मैंने भी इस्लामियात बिफोर 2023 तक और मुझसे पहले जो सब जो मेरे बड़े हैं वो पढ़ चुके हैं। माय एल्डर सिस्टर्स, brothers and more than that. So अब जो 2024 है, so is a challenging for न्यू बच्चास, न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर। और दूसरी बात ये कि जैसा कि हमें पता है कि कोविड के बाद से जो पढ़ाई का सिलसिला है और जगहों पे तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे आई अप्रिशिएट हम लोगों ने खुद ऑनलाइन जो है जूम पर, गूगल मीट पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ जहाँ सहूलतें नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे व्हाट्सएप तो अवेलेबल होता था, बट वहाँ पे गूगल मीट और जो जूम है वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ इस लिहाज से नहीं होती थी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, इवन व्हाट वी कैन से कराची, मैं कराची की बात कर रही हूँ। तो यहाँ भी जब कोविड-19 आया और उसके बाद 2020 के बाद लाइफ सबकी चेंज हो गई, तो पढ़ाई का सिलसिला जिस तरीके से होना चाहिए था, और फिर हुआ ये कि उनके एग्ज़ाम्स नहीं हुए, 9th वाले को प्रमोट कर दिया गया मैट्रिक में। और जब जो मैट्रिक में थे उनको 9th के जो मार्क्स थे उसके हिसाब से उनको प्रमोट किया गया फर्स्ट ईयर में। अब जो न्यू फर्स्ट ईयर आया तो उन्होंने लास्ट एग्ज़ाम पास किया हुआ था 9th ग्रेड का, और देन दे जम्प इनटू फर्स्ट ईयर। तो बहुत टाइम लगा, लेकिन चीज़ें होती गई। नाउ इंशाल्लाह ताला इस साल से जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑन टाइम होंगे इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट सत्ता पे जितना काम हो सकता था सिंसियरिटी के साथ सब ने अपना अपना उसमें हिस्सा डाला। तो बैक टू द टॉपिक कि अब दोबारा चैलेंजिंग है कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कंपलसरी इस्लामियात, साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी। अब उसको ग्रुपिंग कर दें तो साइंस में हमारे दो ग्रुप्स जो हैं वो मेजर हैं, प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मैथ। एंड हेयर एट दैट साइड क्या है, देखें ये लोटस जो है वो मेरे साथ हमेशा होता है। लोटस कम, लोटस कम, आप भी कुछ बताना चाहेंगे लोटस? ओके, सो अब इस्लामियत कंपलसरी 50 मार्क्स का पेपर होता है। अब प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल के बच्चे जो हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, और जो है ह्यूमन कहने का मकसद ये है कि या तो इस्लामियात का जो अभी आजमाइशी बुक जो इंट्रोड्यूस करवाई है कंपलसरी इस्लामियात, उसमें सूरह अल बकरा 286 आयत टोटल पूरी मुकम्मल सूरह बकरा तर्जुमा और तशरी के साथ, और फिर सूरह अनफाल वो भी बमा तर्जुमा एंड तशरी। बहुत खुशाइन बात है और होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पे इंट्रोगेटिव ये है कि हाउ द स्टूडेंट विल रीच अप द स्टैंडर्ड ऑफ दैट वन, बिकॉज they will only 2 hours to finish exam in a 2 hours, right? तो आया अगर वो सूरह अल बकरा, अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि 6 days इन अ वीक क्लासेस नहीं होती, जो 50% के सब्जेक्ट होते हैं।
دے ایکولی ڈیوائڈیڈ بائی 3 days. اور کچھ جگہوں پہ تو 2 دن پڑھایا جاتا ہے اسلامیات. تو یا تو اگر اس کے مارکس جو ہیں وہ 100 مارکس کر دیے جائیں، کیونکہ بک جو ہے وہ اس کی تھکنیس کے حساب سے اور ویٹیج بہت ہے. تو ویٹیج بہت ہے، اباؤٹ 179 پیپرز پر مشتمل ہے. تو خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ احادیثیں الگ ہیں اور اخلاقیات اور ایمانات کے جو ہیں ڈفرینٹ چیپٹرس ہیں اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. تو اگر ہم اخلاقیات کو کور کرتے ہیں اور ایمانات کو کور کرتے ہیں تو ہمارا سورہ البقرہ ہماری رہ جاتی ہے. یا تو پھر اس کو منیمائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے پڑھایا ان کو پورا سال پورا بک جائے، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے چند جو آیات ہیں وہ سورہ البقرہ سے لی جائیں اور چند آیات جو ہیں سورہ انفال سے. بٹ یہ میرے کہنے سے نہیں ہوگا. اس کو جیوری بیٹھتی ہے اور بورڈ بیٹھتا ہے، کپل آف گروپ، اور بہت معتبرین اس میں شامل ہوتے ہیں، متفق علیہ رائے ہو کر تو یہ مرتب کی جاتی ہیں. سو آج کا جو میرا مقصد ہے اسلامیات کی بک کو لے کر ولاگ بنانے کا، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہیں، لائک وائز میری اسٹوڈنٹ نہ صرف بلکہ پورے سندھ میں اسلامیات کمپلسری جو گورنمنٹ سطح پہ کالج سائڈ، میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں گورنمنٹ سطح کی. تو جتنے بھی بورڈس ہیں سندھ کے، جتنے بھی بورڈس ہیں اس میں تقریباً 5 بورڈس ہیں. تو کراچی بورڈ، حیدرآباد بورڈ، لاڑکانہ بورڈ، رائٹ، میپو خاص بورڈ اینڈ سکھر بورڈ. یہ 5 بورڈس ہیں جس پہ پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے فرسٹ ایئرس ٹو آن ورڈس کالج سائڈ کا چلتا ہے. تو سب کے لیے چیلنجنگ ہے. بینگ اے ٹیچر ہمارے لیے آلسو چیلنجنگ اس لیے کہ ہم ویٹیج جو ہے وہ زیادہ ہے اور ٹائم جو ہے وہ کم ہے. تو یا تو ویٹیج اگر ہے تو ٹائم اس کا 3 گھنٹے کیا جائے، مارکس بھی پھر 100، کیونکہ اب دیکھیں پرسنٹیج پر فرق پڑے گا. کیسے پڑے گا؟ جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور ہیومینٹیز کی ہیں، تو ان کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے سائنس کے تو ہم سب کو پتہ ہیں، اور جو فزکس، میتھس اینڈ کیمسٹری، اگر پری انجینئرنگ میں تو میتھمیٹکس، اور وہاں پہ بایولوجی ہو جاتا ہوا ہے، اور فزکس کیمسٹری سب پڑھتے ہیں، اور انگلش، اردو اینڈ پی ایس ٹی پاکستان اسٹڈیز سب پڑھتے ہیں. اور پھر اس میں بھی جو اردو سندھی کمپلسری پہ ہوتا ہے کہ اگر جو سندھی رہنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ سندھی لیتے ہیں کمپلسری، اگین وہ 100 مارکس کا ہے. اور وہاں پہ لیکن میرا آج کا ٹاپک جو ہے کہ اسلامیات، اب اسلامیات کمپلسری تمام بچے پڑھیں گے، فار آل فیکلٹیز، فار آل گروپس کے لیے. سائنس والے بھی پڑھ رہے ہیں، آرٹس والے بھی پڑھ رہے ہیں، ہیومینٹیز والے، سوشل سائنسز والے. تو یا تو ایسا کیا جائے کہ جیسے کیمسٹری 1، کیمسٹری 2، فزکس 1، فزکس 2 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، میتھمیٹکس 1 اینڈ 2، اور وہاں پہ فرسٹ ایئر میں اسلامیات ہے تو پی ایس ٹی ہے. تو یا تو پھر جو ہے 100 مارکس کا کر دیا جائے، یا پھر اگر 100 کا نہیں ہو رہا ہے تو ایسا کیا جائے کہ اگر 50 مارکس کا پیپر یہ فرسٹ ایئر میں دلوا لیں اور سیکنڈ ایئر میں پھر اسلامیات. لیکن اگین جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو متھ ہے، جو ناٹ دا متھ بٹ کہ ہمیں لگتا ہے کہ کمپٹیشن ہے، جو میڈیسن میں بچے جانا چاہتے ہیں وہ فوکسنگ اپون دا کور سبجیکٹس پہ زیادہ کرتے ہیں، نان کور پر کم کرتے ہیں. حالانکہ اسلامیات از اے کمپلسری. سو اسلامیات کے بغیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، نہ ہماری میڈیسن ہے، نہ انجینئرنگ ہے. وائی آئی ایم ڈسکسنگ ہیئر دا ٹو؟ بیکاز انجینئرنگ اینڈ میڈیسن
میجر جو رول ادا کرتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں. ایون ان سی ایس ایس اسلامیات یو کانٹ لیفٹ اسلامیات کہ چلے بھائی اب اسلامیات نو. تو ایوری ویئر یو ول فیس اسلامیات. اور اچھی بات ہے اسلامیات پڑھنا چاہیے. اور پھر اسٹوڈنٹس کو بوجھ لگتا ہے کہ ہمیں اسلامیات پڑھنا ہے اور پھر ہمیشہ وہ یا تو یارننگ کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں یا ان کا دل نہیں لگتا. تو ہمیں اسلامیات کو اس طریقے سے پڑھانا چاہیے تاکہ ان کا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور وہ سمجھ کے پڑھیں، نہ کہ بس ہمیں جمپنگ کرنا ہے. میں اگر آپ کو بات بتاؤں، میرا بیک گراؤنڈ پری انجینئرنگ سے تھا، سائنس، دین آئی سوئچ ٹو پری انجینئرنگ اینڈ دین سو آئی ڈیڈ بی ای. اینڈ دین کیا ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری گرپ جو ہے وہ کور سبجیکٹس، میرے حساب سے کور سبجیکٹ کہ مجھے میتھمیٹکس پر گرپ ہونی چاہیے، فزکس پر گرپ ہونی چاہیے، سائنس. لیکن دیکھیں جب ہم گراف بنائیں گے، رائٹ، تو جب ہم گراف بنائیں گے ایکس ایکسس پہ، تو اگر میرا گراف 0 اوریجن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور میں نے فزکس میں اچھے نمبر لے لیے، میتھس میں اور اس میں کیمسٹری میں، باقی اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، چلیں انگلش میں بھی میں نے اچھے لے لیے ہوئے ہیں اور اردو میں، کیونکہ وہ سارے 100 نمبرس کے ہیں نا. اب یہ 50 نمبر کا اگر میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے اس میں میرے 30 نمبر بھی آ گئے تو چلے گا، بٹ نو، کیونکہ ہمیشہ آپ نے سوچنا ہے، اچھائی کی طرف سوچنا ہے، آپ نے ٹاپ کرنا ہے. تو ٹاپ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے 100% اپنا اس میں انپٹ کرنا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ پہ رزلٹ کمز آتا ہے. تو چلیں باتیں تو ہو گئیں. تو اب تو یہ جو معتبرین ہے، جو جوری ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کس طریقے، کیونکہ ابھی چیلنجنگ ہے 2024 میں ماڈل پیپر کا بھی اور گیس پیپر کا بھی، کیونکہ جو یہ والا پیپر ہونے والے ہیں جو 2024 میں، اس کا جو پیپر ہے وہ فرسٹ ٹائم بنے گا، جو ابھی نیو بک لانچ ہوئی ہے. تو ہمارے ورک شاپس ہوئے ہیں، تو میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. چلیں میرے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں، اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بار برکت نام سے ہوا. ان کو بخشا اللہ 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 ان کو بخشا اللہ اللہ ابھی ایک تازہ نعت لکھی تھی، اس کے چند شعر. اسیر حسن و جمال حضور ہم بھی ہے، اسیر حسن و جمال حضور ہم بھی ہیں، سماح نعت کا محو سرور ہم بھی ہے. نبی کے ذکر کی توفیق اس لیے ہے ہمیں، نبی کے ذکر کی توفیق اس لیے ہے ہمیں، خدا کے پیاروں میں شامل ضرور ہم بھی ہیں. اور نبی کے نور سے تخلیق ہے جہاں سارا، نبی کے نور سے تخلیق ہے جہاں سارا، نبی کے نور سے دیکھیں تو نور ہم بھی ہے. اور وگرنہ فاصلے کب عشق میں ہوئے حائل، وگرنہ فاصلے کب عشق میں ہوئے حائل، مدینہ دور ہے یوں بھی کہ دور ہم بھی ہیں. اور در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، در رسول پہ امید ٹوٹتی ہی نہیں، کوئی یہ کہہ کے تو دیکھے حضور ہم بھی ہیں. اور ہمیں
اور رویہ خود ہی بتاتا ہے کس کے ہیں عاشق، رویہ خود ہی بتاتا ہے کس کے ہیں عاشق، زباں سے کہتے نہیں باشعور ہم بھی ہیں، بس ایسے پر ہو میسر کہ اڑ کے جا پہنچیں، بس ایسے پر ہو میسر کہ اڑ کے جا پہنچیں، یہ باغ طیبہ ہے اس کے طیور ہم بھی ہیں۔ اور مقطع کا شرف ہے کہ نبی کی نعت کی توفیق کا یہ صدقہ ہے، نبی کی نعت کی توفیق کا یہ صدقہ ہے، خدائے پاک کی سنت پہ نور ہم بھی ہیں۔ گزارش کروں گا کالج آف ایجوکیشن فیڈرل ایریا کراچی کے ہمارے بہت معزز جناب پرنسپل صاحب ڈاکٹر نوید صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور نئے کمنٹرز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یہ تمام معزز اساتذہ بالخصوص جناب شیخ عبداللہ صاحب، حکیم النبی صاحب اور تمام کالج سے آئے ہوئے معزز اساتذہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو میں یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے کہ آج میں ایک ایسے ادارے سے منسلک ہوں جہاں ہم اس طرح کے انتہائی اہم نوعیت کے پروگرامز منعقد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کے اور مزید پروگرامز یہاں پر اب جاری و ساری نہیں ہیں۔ دراصل یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اساتذہ کی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے مخصوص ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا اور اس کے ویژن کو ذرا براڈ کریں تو یہ اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے علاوہ ان کے لیے معلومات، باہمی معلومات فراہم کرنے کا بھی ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ اس کی حفاظت کو غالباً اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ہم نہ صرف اساتذہ جو ہمارے ابھی بننے والے ہیں ان کی تربیت، تعلیمی عمل ہے وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں مزید ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، باتیں بڑی دل میں آ رہی ہیں کرنے کے لیے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس وقت خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب بیان پر باقاعدہ آغاز کیجیے اور اپنی جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انجمن اساتذہ جو کہ اسلامیہ کالج یہ تقریباً 40-42 سال پرانی آرگنائزیشن ہے، اس سے ہمارے بزرگوں نے اللہ کا دنیا میں نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، انہوں نے اپنی کاوشوں اور اس زمانے میں جب اس قسم کی آرگنائزیشن بنانے کا تصور بہت محال ہوا کرتا تھا، ایسے موقعوں پر انہوں نے باقاعدہ انجمن اساتذہ اسلامیہ کالجز کی بنیاد رکھی، اور جیسے تیسے حالات میں یہ انجمن اپنا کام کرتی رہی، کسی زمانے میں فعال رہی، کسی زمانے میں فعال نہیں رہی، کبھی جو ہے بس وہ ایک دو خراب بھی بیچارے کوشش کر کے چلاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ باقاعدہ کئی سالوں کے بعد انتخابات میں انجمن اساتذہ دوبارہ اپنے فارم میں آئی، اور بہت طریقے کے ساتھ ہمارے بورڈ میں اسی طرح ہمارے کراچی یونیورسٹی میں ہمارے جو مسائل تھے، دوسرے حضرات کے اسسمنٹ کے مسائل تھے، پرچہ بنانے کے مسائل ہیں، ان تمام پر ہم نے باقاعدہ عمل شروع کیا، اور بہت حد تک اس بات میں کامیابی حاصل کی کہ ان حضرات کو معلوم ہوا کہ اسلامیات کے اساتذہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ باقاعدہ منظم، ورنہ اس سے پہلے اور بعد میں کچھ صورتحال ایسی بھی بنی کہ ابھی بھی بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کراچی یونیورسٹی جا رہے ہیں کہ بورڈ میں جا رہے ہیں تو اسلامیات والوں کو کوئی فوقیت دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں ان لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہے، جہاں کسی بھی سبجیکٹ کے اساتذہ جاتے ہیں
ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں رکھتے، لیکن ہم اپنے طریقے سے اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اپنی ایک حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں سے الجھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی معاملے میں آپ حیران ہوں گے کہ میں انجمن اساتذہ میں تقریباً 5 سال صدر رہا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے ذاتی کاموں میں یا سیکریٹریٹ میں میرا کام ایک آج تک پھنسا ہوا ہے، آج تک 12 سال ہو گئے، لیکن میں نے کبھی بھی وہاں جا کے انجمن اساتذہ کا بھرم دینے کی کوشش کی۔ تو ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے اساتذہ کا ہمیشہ طریقہ کار یہی رہا کہ ہم اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں۔ ہم یہاں اپنے صرف اور صرف اپنے اساتذہ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ہمارے جو کام کراچی یونیورسٹی سے یا بورڈ سے متعلق ہیں، پرچے بنانے کے ہیں، پرچے چیک کرنے کے ہیں، اور اس کے بعد کی دوسری ورکنگ ہے، اس کے اندر ہم منظم کرنے کے لیے، ان کاموں کو مرتب کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور انجمن اساتذہ شروع سے یہی کام کرتے ہیں۔ اور ایک زمانے تک انجمن اساتذہ بڑی فعال بھی رہی، مختلف قسم کی کانفرنسیں بھی ہوئی، اور مختلف قسم کی جو ہے وفود بھی مختلف جگہوں پر جاتے رہے۔ بہت سارے اس معاملات میں آپ نے دیکھا ایک آرگن بھی نکاح کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ بعد میں کچھ حالات ایسے بنے کہ جس کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہوئے۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ جب سے جو ہے وہ ہم نے یہ سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد وہ دور آیا کہ ہم نے بھائی صفت اللہ میسر صاحب کو ضد کر کے، یہ بالکل تیار نہیں تھے صدارت کی پوزیشن میں آنے کے لیے، میں نے ضد کر کے اور بغیر ان سے پوچھے ان کا نام نامینیٹ کیا، اور اس کے بعد انتخابات میں ماشاءاللہ جو ہے وہ صدر بنے، اور میں اس وقت جنرل سیکرٹری کے عہدے پر آیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انجمن اساتذہ علوم اسلامیہ پہلے کی طرح دوبارہ فعال ہوئی۔ صفوت اللہ صاحب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ فردن ملاقات کری، جس طرح آپ حضرات کی ایک بڑی تعداد آج نظر آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی ہم اپنے کاموں کے لیے، اپنے پروگراموں کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح منظم اور مرتب رکھیں گے اور تیار رکھیں گے کہ آئندہ اس قسم کے بہت سارے پروگرام کرتے رہیں۔ میں نے جیسے ہوتا تھا ذاتی حیثیت میں یا مطلب ایک انجمن کا پلیٹ فارم استعمال کرتے، چھوٹے چھوٹے پروگرام، چھوٹے 2-3 کالجوں میں چھوٹے پروگرام رکھے، بہت ساری چیزیں کی۔ ہم نے عربی میں پڑھانے کی کوشش کی ٹیچر، میں نے اپنے کالج میں 2 مرتبہ 2 سال تک باقاعدہ نشستیں رکھی ہیں، جس میں خاص طور پہ ہماری چیف مسعود صاحبہ بڑے اطلاع سے تشریف لاتی تھی اور بڑی فکر مند رہتی تھی۔ ہماری میڈم نسیم صاحبہ اللہ تعالیٰ کو صحت نصیب فرمائے، ہماری سابق صدر اور ہماری بہت محترم، اور سمجھ لیجیے کہ ہم سب کی جو ہے ماؤں کی طرح بہیو کرنے والی ہمارے ساتھ پروفیسر نسیم صاحبہ، وہ ہمیشہ اس بات سے فکر مند رہتی تھی کہ بھائی خاص طور پہ اس حوالے سے بڑی ہے کہ اس میں آیات بہت زیادہ دیری ہے، پوری سورۃ الانفال اور پھر سورۃ بقرہ کے 4۔ اس لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے کہ ایک تو یہ کہ اس موضوع پر ہمیں کچھ آپس میں ڈسکشن کرنی ہے کہ بھئی اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی، ہمارے اساتذہ کس طریقے سے ان اتنی ساری آیات کو پڑھا سکیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ کچھ پریزنٹیشن تیار کروائی ہیں جو ہمارے مختلف اساتذہ، خاص طور پہ قرآن اور حدیث کا جو موضوع ہے، چیپٹر ہے، وہ ہمارے پروفیسر مفتی محمد عمار صاحب نے تیار کیا ساتھیوں کے لیے، اس حوالے سے کہ آپ کو پڑھانا کیسے ہے، اس پر وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح مختلف دوسرے سبجیکٹ ہیں جس میں سجاد احمد قمر صاحب ہیں، ہمارے بھائی عنایت صاحب ہیں، اور اس طرح ڈاکٹر عبد النبی صاحب ہیں۔ یہ حضرات جو ہے اس موضوع پر بات کریں گے کہ مختلف سبجیکٹ، یہ جو اس کے چیپٹرز ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ اس موضوع پر ہم نے یہ تیاری کی کیونکہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس کتاب کو، ایک تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ بھئی آج جو ہے طلبہ کو ہم کس طریقے سے ڈلیور کریں۔ اتنی بڑی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں طلبہ کے لیے یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ طلبہ کو اس طریقے سے پڑھایا جائے کہ ان کو یہ کتاب بالکل آسان اور حل ہے، بالکل اس انداز سے پڑھا دیا جائے۔ تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے یہ تمام پروفیسر حضرات اپنی اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مفتی محمد عمار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث کے جو چیپٹرز ہیں ان میں ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے جو ابواب ہیں ان کو کس طریقے سے پڑھایا جائے۔ اس تمام اساتذہ کے لیے گزارشات ہیں، اور مطلب باقی یہ کہ اس پر غور فکر کرنا یا حضرات کا کام ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ حضرات میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون
والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اما بعد، محترم پروفیسر ڈاکٹر شفقت اللہ محسر صاحب، صدر انجمن اساتذہ علوم اسلامیہ کالج کراچی، محترم پروفیسر ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ محمود صاحب، جنرل سیکرٹری انجمن اساتذہ علوم اسلامیہ کالج کراچی، محترم پروفیسر شفقت اللہ خادم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء صاحب، دیگر تمام معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کا باعث ہے کہ آج ایک عرصہ دراز کے بعد ہم سب ایک جگہ اسسمنٹ کے علاوہ کسی اور کام کے لیے آئے. مجھے بڑی اس کی ذاتی طور پر خوشی ہے. بہت سارے اساتذہ کرام سے تعارف ہے، کچھ اساتذہ کرام کے لیے میں اور میرے لیے وہ میں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جس دور میں بندھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ وہ دور اتنی کچی نہیں. بالخصوص ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے یہ بہت مضبوط تعلق اور بندھن ہے الحمدللہ. جیسا کہ ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ صاحب نے ایک بات فرمائی، میں اس کی وضاحت پہلے کر دوں. ہم سب اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ، سب لوگ آلریڈی یہاں پر وہ تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ پڑھا رہے ہیں. یہاں پر ہم میں سے کوئی کسی کو اسلامیات پڑھانے نہیں آیا. میری اس پریزنٹیشن کا مقصد قطر اور ہرگز یہ نہ لیا جائے کہ میں کوئی خدا نہ خاصہ آپ جیسی ہستیوں کو کچھ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یوں سمجھ لیجیے، میں اپنی ذات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ میں مبتدی طالب علم متعلم کی حیثیت سے آپ کے سامنے، آپ اساتذہ کرام کے سامنے موجود ہوں، اور اپنی جتنی میری بساط بھر کوشش ہے اور جتنی میری عطا کی گئی مجھے فہم ہے اس کے مطابق میں اپنی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ سب سے اس کی توقع رکھوں گا کہ آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے، اور اگر اس میں جو درست ہوگا، جو کہ من جانب اللہ ہوگا، اس کی توثیق بھی فرمائیں گے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یقیناً وہ میری جانب سے ہے، آپ اس کی اصلاح فرمائیں گے. میری پریزنٹیشن ہمارے بک کے حوالے سے جو پہلی 2 چیپٹر ہیں، باب اول کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور باب دوم الحدیث، ان دونوں کے حوالے سے ہے. اس میں ظاہر ہے کہ پورا ابواب، دونوں ابواب عربی کے اعتبار سے بابین، یہ دونوں کو مکمل طور پر تھوڑی ڈسکس نہیں کی جا سکتے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں میں نے سمجھا کہ ہم اساتذہ کے لیے کچھ کمپیریٹیو نہیں ہیں، یا جو ہمیں اس میں اپنے بچوں سے بالخصوص خاص طور پر ان سے ڈسکس کرنی چاہیے. فی زمانہ جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں کہ اسلام کے نام پر جو کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ہمارے جو فرسٹ آڈینس ہوتے ہیں، ٹارگیٹ بچے ہوتے ہیں ہمارا، تو ان تک ہم اپنی بات کو کیسے بہتر سے بہتر انداز میں کنوے کر سکتے ہیں، ان باتوں کو میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ یہی تو پہلے بات کا تعارف اس میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم اس کا نام ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے اس میں، پھر وحی کا مفہوم اور اس کی صورتیں ہیں، پھر جمع و تدبیر قرآن ہے،
اور اس کے بعد اس کا بے نمبر جو ہے وہ منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں ایک بات اور بھی لانا یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ہمیں کتاب شائع کر کے حوالے کر دی، اگرچہ اس کے اوپر آزمائشی اشاعت لکھا ہوا ہے کہ اس میں ابھی مزید تبدیلیاں یقیناً آنی ہیں، بہت سارے اساتذہ نے اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس بک کو صرف پڑھنا نہیں، ہمارے اساتذہ کے لیے اس کو کور کرنا بالکل ابتدا میں کمپیریٹیولی مشکل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات ہم نے شامل کی، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یعنی اس سال ہم لوگ تمام اساتذہ کرام کالجز کے جو پرائیویٹ کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، بقرہ کی صرف پہلی سے لے کے 20 تک آیات پڑھیں گے۔ ویسے ہمیں معلوم ہے کہ 39 آیات ہیں، 39 آیات ہیں، لیکن صرف 1 to 20 یہ ہم پڑھائیں گے اور ایگزام بھی اسی سے ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الانفال آدھے پارے پر مشتمل ہے، تو اس کی ابتدائی 19 آیات رکھیں گے، 19 آیات، ابتدائی 19 آیات 1 to 19 یہ ہمارے کورس میں ہم لوگ پڑھائیں گے اس دفعہ، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ طے کی تھی کہ ان کا صرف ترجمہ پڑھایا جائے۔ اب آ جائیں تعارف فاقدوم الحدیث، اس میں حدیث کی حفاظت، تدوین اور حجیت ہے، اور منتخب احادیث اور ترجمہ اور تشریح ہے۔ یہ اوور ویو ہے شروع میں، میں پھر آگے عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پہلا باب ہے، اس میں آ جائیے قرآن مجید کی تاریخ۔ میری درخواست ہوگی کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے اس میں بک میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر تھوڑا فوکس رکھیے گا۔ جو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے سامنے ہو کہ ہم نے کیا ان سے ڈسکس کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کے ذہن میں کیا چیز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف پر غور فرمائیے۔ قرآن پاک کی تعریف میں لکھا کلام پاک کے عربی الفاظ، یعنی اس کا ترجمہ، اس کی دنیا میں کی گئی کوئی بھی تفسیر وہ ایکسیپٹ قرآن مجید شمار نہیں کی جاتی، وہ عربی الفاظ جو من جانب اللہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیے گئے براہ راست یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ الفاظ عربی، الفاظ عربیہ are called قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ قرآن مجید کا موضوع، ہاں قرآن مجید کا موضوع بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری پریزنٹیشن میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک لفظ میں اس کو ہم سم اپ کریں تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ انسان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور انسان کو کس فارم میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ نوع انسانیت کی اس راستے کی طرف رہنمائی جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے رب کے حدود سرخرو ہو سکے۔ انسان کو میڈیکلی ڈسکس نہیں کیا گیا، فزیولوجی کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا قرآن مجید کے اندر، یا انسان کو کسی اور پہلو سے ڈسکس نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کو کس طرح ڈسکس کیا گیا کہ نوع انسانیت کی رہنمائی کرنا اس راستے کی طرف جس پر چل کر عمل پیرا ہو کر وہ اپنے رب کے حدود سرخرو ہو سکے۔ اگلی بات، قرآن مجید کی تعلیمات کے عنوانات۔ پورے قرآن کریم کو اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ ہمارے سامنے 5 عنوانات اس کے موجود ہیں۔ احکام خداوندی یعنی اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، پورا نہ دو، یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ ہے۔ دوسرا، اسلام کی حقانیت پر جو سوالات اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام کے اندر سے اٹھیں، چاہے وہ اسلام کے باہر سے اٹھیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے اٹھیں، چاہے وہ غیر مسلموں میں سے اٹھیں، تو قرآن مجید کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ ہے کہ
اسلام کی حقانیت پر اٹھنے والے سوالات بھی اس میں مذکور ہیں اور پھر ان کا کافی شافی وافی جواب بھی اس کے اندر موجود ہے. دوسرا اس کا ٹاپک یہ ہے. تیسرا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان کے اوپر انسانیت کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں بیش بہا نعمتوں کا ہم اللہ رب العزت کی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس سے استفادہ کر رہے ہیں, ان کا بیان ہے. چوتھا اس کے اندر گزشتہ اقوام کے احوال ہے, یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امم سابقہ گزری ہیں ان سب کا نہیں لیکن ان میں سے چیزہ ان کا احوال ہے اور پھر ان کا انجام بھی تذکرہ کیا گیا. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک وحی کا ہمارا پورا اس چیپٹر میں ایک ٹاپک ہے وحی کا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی ہے کیا. میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں بلکہ پورا مجھے یقین ہے کہ ہمارے اساتذہ اس کو سمجھتے ہیں. اس کو یوں ہی لیجیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس کو سرسری نہ لیجیے گا. وحی کے تعارف سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے لکھا سامنے ذرائع علم, نالج یا علم جسے کہتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلے حواس, اور دوسرے نمبر پر عقل, اور تیسرے نمبر پر وحی. یہ 3 ذرائع ہیں. نیکسٹ, اب یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ علم بذریعہ حواس. علم بذریعہ حواس, یہ حواس خمسہ ہم سب کو معلوم ہے جو 5 سینسز کہلاتے ہیں. باصرہ یعنی دیکھنے کی حس, سامعہ یعنی سننے کی حس, شامہ یعنی سننے کی حس, لامسہ یعنی چھونے کی ٹچ کرنے کی حس, اور ذائقہ یعنی چکھنے کی حس. یہ 5 حواس ہمیں عطا کیے گئے. ان کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. کچھ چیز دیکھ کے معلوم ہوتی ہے, سن کے معلوم ہوتی ہے, چکھ کے, سون کے, یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. نیکسٹ, حواس سے حاصل شدہ علم کا حکم. جو ان 5 سینسز سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. تو حواس سے حاصل شدہ علم یقیناً علم کہلائے جانے کے لائق ہے, لیکن وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے, فائنل نہیں ہے, بلکہ اس میں غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بخار ہے کسی کو, اب اس کو قورمہ بریانی بھی کھلایا تو کہتے ہیں بہت تکلیف کڑوا سا لگ رہا ہے, تو اس کی حس اس کو, اس کے ذہن کو, اس کے دماغ کو میسج غلط پہنچا رہی ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ ان حواس کے ذریعے سے حاصل کردہ علم بھی غلطی کا محتمل ہے. نیکسٹ, علم بذریعہ عقل. علم بذریعہ عقل حواس کے علاوہ ایک پیراڈائم اور ہے, جس عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو یوں کہتے ہیں کہ جہاں حواس ختم ہوتے ہیں وہاں عقل شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ پیرالل ہے. یعنی بعض چیزوں کا علم ہمیں حواس سے حاصل ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا علم ہمیں عقل سے حاصل ہوتا ہے. لیکن عقل سے حاصل شدہ علم بھی 100% شیور کنفرم یقینی نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر بھی بہرحال غلطی کا احتمال موجود ہوتا ہے. نیکسٹ, علم بذریعہ وحی. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کی تمہید کے طور پر میں نے یہ دونوں ذرائع علم آپ کے سامنے پیش کیے کہ وحی کی تعریف پہلے سامنے لے لیں کہ وحی وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبران علیہ السلام تک پہنچایا ہے. بہت سمپل سی تعریف ہے کہ یہ, لیکن اس کے اندر جو بنیادی طور پر بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وحی وہ پیغام ہے جو کہ حواس یا عقل کے بجائے من جانب اللہ ہے, اور یہ منزل من اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے اور اپنے منتخب کردہ سلیکٹڈ چنیدہ بندوں کو یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیمات تک پہنچایا جاتا ہے. نیکسٹ,
वही से हासिल शुदा इल्म का हुक्म, वही से हासिल शुदा इल्म कतई और यकीनी होता है। यानी इस वही से हासिल करदा इल्म में किसी किस्म की गलती का एहतमाल नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह हम सब जानते हैं कि वो अल्लाह ताला की जानिब से है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से गलती मुमकिन नहीं। अच्छा, ये जो मैंने इतनी बात की, बात मेरे मौजूद दोस्तों को थोड़ी फुश्क भी लग रही होगी कि ये वो बातें कर रहा हूँ मैं कि जो सिंपल सिंपल सी फर्स्ट ईयर का कोर्स है, सर सिंपल ही होगा। आप लोगों की ज़हनी सतह पे तो बहुत नीचे हो। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सर प्लीज, नेक्स्ट। ये जो मैंने लिखा है इस पर जरा गौर कीजिएगा। ये जो तीनों ज़राए इल्म है, ये इबारत सामने रखिएगा प्लीज, थोड़ी तवज्जो की मेरी दरख्वास्त है। इन ज़राए इल्म की तकसीम कुछ ऐसी है कि इनमें से हर एक की अपनी अपनी एक खास हद है और हर एक का अपना दायरा कार है। चाहे वो हवास के जरिए से हासिल शुदा इल्म हो, चाहे वो अक्ल के जरिए से हासिल शुदा इल्म हो, चाहे वो वही के जरिए से हासिल शुदा इल्म हो, ये अपनी हुदूद के अंदर है और अपने अपने दायरा कार में है। और अगली बात यह है कि ये ज़राए, तीनों ज़राए तभी मुफीद होंगे जब इन्हें इनके दायरे में इस्तेमाल किया जाए। जब इन ज़राए इल्म को इनके अपने दायरे में इस्तेमाल किया जाएगा तभी मुफीद होंगे। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट, मिसाल के तौर पर अगर हवास के इल्म को, जो हवास से हासिल शुदा इल्म है, उसको हम अकल से हासिल करना चाहते हैं, या अकल से हासिल शुदा जो इल्म होता है उसको हम हवास से हासिल करना चाहते हैं, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से सब मुतवज्जे होंगे यकीनन। ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। ये है थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात, लेकिन बच्चों की समझ में आना बहुत जरूरी है। इस वक्त ये जमाना एक बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है, वो मैं आपके सामने पेश करने चला हूँ। देखिए मिसाल दी मैंने इसमें, ये सामने दीवार है। अब किसी शख्स को हम बाहर से लाएं और बंद आंखों से लाएं, उसकी आंखें बंद हो, और यहाँ लाकर दीवार के सामने खड़ा कर दें और उससे पूछेंगे अब आप बताइए कि इस दीवार का कलर क्या है। बहुत समझदार है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ी उसकी कैलकुलेशन लॉजिकल है, लेकिन आंखें अगर बंद है उसकी तो वो इस दीवार का कलर नहीं बता सकता। वजह, इस दीवार के कलर को मालूम करने का जो इल्म हासिल करने का तरीका है, इसको अदम से इल्म में लाने का जो तरीका है वो हवास है। अकल नहीं बता सकती कि इसका कलर क्या है। सिमिलरली जो भी चीज़ बनी हुई हम मिसाल देते हैं अक्सर कि बनी हुई हर चीज़ अपने बनाने वाले को पता रहती है, लेकिन इस बात को समझाता कौन है कि बनी हुई चीज़ का बनाने वाला है। इसी दीवार की अगर मिसाल लिए तो इसका बनाने वाला भी कोई है। अगर कोई शख्स पांचों हवास जिसके काम करते हैं लेकिन अकल से महरूम है, तो वो इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि इसके बनाने वाला कौन है और कैसा है और वो उसके अंदर क्या खूबियात होनी चाहिए। बनाने वाले तक पहुंचना अकल का काम है, और इसके साथ उसके जो हवास के जरिए से इल्म हासिल करना, जो इसका कलर बताएगा वो अलग इल्म है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इनके अपने अपने मखसूस दायरे हैं, अपने अपनी हुदूद है, एक दूसरे में ये शिफ्ट नहीं करते। नेक्स्ट, अब देखिए वही का दायरा क्या है। जैसे हवास के इल्म को अकल से या अकल के इल्म को हवास से हासिल करना मुमकिन नहीं है, अलग अलग पैराडाइम है, ऐसे ही वही के इल्म को वही के दायरा कार में अगर अकल को या हवास को गालिब करने की कोशिश करें, मैं ये नहीं अर्ज कर रहा कि इससे इसका इस्तेमाल ना करें, अगर उनको वहीं पर गालिब करने की कोशिश की जाएगी तो फिर हवास और अकल दोनों जवाब दे देंगे, और अगर फिर भी कोई नतीजा निकालेंगे तो वो नतीजा गलत निकलेगा। वो नतीजा बेशुमार मिसालें इसकी दी जा सकती, बेशुमार मिसालें दी जा सकती कि सिर्फ अकल को इस्तेमाल करके या हवास को इस्तेमाल करके वही की अगर हम इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं और वही को उसके ताबे करना चाह रहे हैं
तो ये चीज मुमकिन नहीं होगी। अब मसला क्या है, ये सारी तफसील मैंने जो अर्ज की वो मुझे बहुत देर से पता चला ये कि हमारे मोहतरम बदायूनी साहब ने, इसमाइल बदायूनी साहब, उनका एक पूरा टॉपिक इस पर है। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन चंद चीज़ें मैंने 2-3 चीज़ें इसमें ज़रूर डिस्कस की हैं। उसकी वजह ये थी कि ये हमारे कोर्स में शामिल है। जरा बुक का पेज नंबर 3 देखिएगा प्लीज। ये पूरी तफसील जो है वो इसी पर मदार है, इसका जो मैंने अभी तक पेश किया है। पेज नंबर 3 देखिए, इसमें हेडिंग है नीचे की तरफ को, कुरान मजीद के मौजज़े और जदीद साइंस। मेरी इसमें लिखा हुआ ये है, कुरान मजीद अपने एजाज, जामे अंदाज बयान और हक का पैगाम, ये पैगाम ताम लिखने का एप्लीकेशन, पैगाम ताम होने के एतबार से इंसानों के लिए मौजूदा है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में साइंसी हक़ाइक़ निहायत जामे और वाज़ेह अंदाज में बयान हुए, जिन्हें जदीद दौर की तहकीक, तलाश और टेक्नोलॉजी की मदद से मालूम किया गया। आई थिंक इट्स इनफ, ये काफ़ी है। मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ ये समझा जा रहा है कि साइंस, अच्छा साइंस के हवाले से मैं करना चला हूँ कि साइंस और इस्लाम, इन दोनों को तो कहीं पे मुआरिज के तौर पर, मुकाबिल के तौर पर, कहीं मुआविन के तौर पर, कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके बयान किया जा रहा है। कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। नेक्स्ट, जदीद साइंस जो हमारे यहाँ ये टॉपिक किया है, देखें ये ज़माना, एक तो हम लोग थोड़ा सा हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो मौजूदा दौर की मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको, उससे हम आहंग होकर चले। सिर्फ साइंस कहना अब काफ़ी नहीं रहा। पहले होता था ये कि जी साइंस कोई एक सब्जेक्ट है। फिर ज़माना साइंस को 2 अक़साम में मुनक़सिम कर दिया गया है, एक नेचुरल साइंसेज है और एक सोशल साइंसेज है। हमारे सब्जेक्ट को भी सोशल साइंसेज में शुमार किया जाता है। तो ये खुद अब सोशल साइंसेज के हवाले से साइंस में आ चुका है। ये था तो पहले से, डिस्कवर अब हुआ है। नेक्स्ट, ये साइंस की तारीफ लिखी है मैंने, ये पेंडुइन डिक्शनरी ऑफ साइंस, इसके अंदर लिखी हुई है। ये इसको इंग्लिश वाले को पढ़ लीजिएगा, मैं उर्दू पढ़ता हूँ। उसकी काबिल इयादा मुशाहिदा, पैमाइशों और तजर्बात के जरिए तबीई कायनात और उसके अज्जा का मुताला करना, ताकि उसकी नौइयत और तर्ज अमल की वजाहत करने वाले उमूमी कवानीन दरियाफ्त किए जा सकें, इनकी तस्दीक और तौसीफ की जा सके या उन्हें बेहतर बनाया जा सके। ये साइंस कहलाता है। इसकी टेक्निकल इंटरप्रिटेशन में नहीं जाते। बहुत सिंपल सी बात मेरी, इसी तारीफ को दोबारा देखें। इस सब के अंदर वो जो पहली बात मैंने की थी ना कि इल्म बदरिया हवास, इल्म बदरिया अक़ल, ये यहीं पर आके रुक रहे हैं। इसके अंदर जो साइंस की अपनी डेफिनेशन है जानी मानी, उसमें साइंस वो इल्म है कि जो हासिल होता है हमें आसान अल्फाज में मुशाहिदात और तजर्बात से, यानी हवास और अकल के जरिए। वही का इसमें ताल्लुक नहीं है। अब मैं फिर पहली बात पे जाऊंगा कि इनके पैराडाइम अलग अलग है, साइंस का पैराडाइम अलग है। नेक्स्ट, मज़कूरा तारीफ के मुताबिक साइंस का ताल्लुक हवास और अकल के जरिए हासिल शुदा इल्म के कबील से है। यानी वही यानी कुरान मजीद और साइंस, इनके पैराडाइम्स अलग है, इनकी बेसिस अलग है, इनकी बेसिस ही अलग है। देखें, मुख्तसर सी बात है कि अब इजाज़त चाहूँगा उसी तकरीबन खत्म करें। तर्जुमे का एक तरीका मैं बताकर फिर उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। साइंस की बुनियाद इस पर है कि कोई चीज़ हतमी नहीं, कोई चीज़ यकीनी नहीं। ये हमें बच्चों को समझाना ज़रूरी है। आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह, कि हतमी यकीनी कुछ नहीं है। जितने भी हमारे PhD लेवल और पोस्ट डॉक लेवल तक के थीसिस हैं, उसके आखिर में लिखा होता है कि इसके ऊपर मजीद इस तरह से काम किया जा सकता है। और सामने आने वाली जितनी भी रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये फाइनल नहीं है, आज ये थ्योरी है, कल बदल सकती है।
न्यूटन के लॉ ने उसको चैलेंज किया ये, आइंस्टाइन ने चैलेंज किया उसको, और तमाम चीजें चैलेंजेबल है, ऐसी है। पुराने बात हम जहाँ से हमारे कोर्स में शामिल है, हम शुरू ही कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, कोई शक नहीं है इसमें, देयर इज नो डाउट, डाउट है ही नहीं। यहीं पे बुनियादें अलग है। साइंस बेसिस पर करती है कि डाउट के बगैर हमारी तहरीक चलेगी नहीं। पुराने बात की का दावा सबसे इब्तिदा से ये है, ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई तकाबुल कर रहा हूँ मैं, या कोई एक दूसरे के मुहावरे आके खड़े हो गए चलो भाई कुश्ती कराएं, नहीं, कोई लड़ाई नहीं करा रहे। हम ये कह रहे हैं पैराडाइम अलग अलग है, जो जिस पैराडाइम का है उसको उस पर रहने दिया जाए। नेक्स्ट, ये एक कंपैरिजन मैंने थोड़ी सी निकाला है उसका। साइंस की बुनियाद मुशाहिदे और तजर्बे पर है, जबकि वही की बुनियाद अल्लाह के कलाम पर है। साइंस से हासिल शुदा इल्म कतई और यकीनी नहीं है, वही से हासिल शुदा इल्म कतई और यकीनी है। साइंस से हासिल शुदा, जहाँ पर मैं साइंस कह रहा हूँ तो ये इससे बड़ा नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस कह सकते हैं, यानी नेचुरल साइंस। साइंस से हासिल शुदा इल्म में गलती का एहतमाल होता है, वहीं से हासिल शुदा इल्म में गलती का एहतमाल नहीं होता। साइंस के नजरियात तब्दील होते हैं, वही नाकाबिल तब्दील है। और आखिरी बात जो हमने उन्वानात में डिस्कस किया था कि साइंस का मैदान सिर्फ माक़बल मौत तक है, बस उसके बाद साइंस खामोश है। और वही का मैदान माक़बल मौत, इंदल मौत, माबादल मौत, सबसे मुताल्लिक़ हो, वही तो जन्नत में पहुंचाने तक जो है वो रहनुमा बनी रहेगी। तो ये मैदान आ जाएगा, तकाबुली नतीजे। नेक्स्ट, जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये पैराडाइम्स अलग अलग है, लिहाजा दो नतीजे मैंने इसमें रखे हैं तकाबुल के बाद कि ना इल्म कुल्ली मुताबिकत साबित करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मुताबिकत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसमें मुताबिकत साबित करने की, दो अलग अलग मैदान है। और फिर दूसरी बात ये कि ना इन्हें हम बाहम मुकाबिल साबित करने की कोशिश करें, बिला वजह की जल्दी शुरू कर दें कि ये तो साइंस ने ये कहा और इस्लाम ये कहता है। हासिल कला, नेक्स्ट, पुरानी मौजूदात को साइंस से साबित करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अलबत्ता जो हमारे बुक में लिखा है, अगर पुरानी मौजूदात और साइंस में कोई मुताबिकत पाई जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें साइंस को पुराने मजीद के ताबे करार दिया जाए। ये नहीं कि आज हमने ये साबित तो कर दिया जोश में आके, साबित कर दिया नहीं, साबित तो ऑलरेडी है। हमने कहा कि देखो हम अक्सर जबान से जहाँ में ये जुमला मारा कि 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आज साइंस को ये साबित कर रही है। अच्छा, साइंस ने अपने उसूलों के तहत साबित किया है, अल्लाह ने वही के जरिए से बताया। साइंस ने आज जो साबित किया, कल को उसकी वो थ्योरी बदल जाए, फिर क्या करेंगे? तो ये जज्बातियत जो है सही है। हम उनसे कहेंगे ठीक है साबित किया, बहुत अच्छी बात है, हम ताबे रखेंगे उसको, हर चीज को हम वही के ताबे रखेंगे। तो ये चीज बच्चों को समझाने की बहुत जरूरत है। मैं ये बस इस पर खत्म करूंगा दो बातें करके। ये चीज बच्चों को समझाएं कि देखो ये दो फील्ड्स हैं और इन दोनों फील्ड्स को टकराव नहीं आपस में, ठीक है? बदायूं साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे इसको इंशाल्लाह। मैंने तो चंद बातें जो है वो इस पर जो रखी थी वो सामने, आगे कुछ सिफारिशात हैं। ये असातिज़ा किराम की खिदमत में सिफारिशात हैं। असातिज़ा किराम कुरान मजीद के तर्जुमा, तफसीर और पैगाम कुरान समझाने के साथ साथ दुरुस्त और बातजवीज़ तलावत का कलाम पाक और बिलखुसूस तहफ़्ज़ुल कुरान के फ़ज़ाइल और अहमियत पर भी काफ़ी शाफी रोशनी डाली। देखिए, एक इशारा करता चलूँ, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी वालदा है, मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी वालदा है। और जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ के लिए बताया है, हम सब जानते हैं, तो उसका कोई हम शुमार नहीं कर सकते। सबसे बड़ा दर्जा सबसे पहले तुम्हारी माँ, फिर माँ, फिर माँ, फिर बाप। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, सारे अहले इल्म मौजूद हैं।
اگر میں اس کو یہ نتیجہ نکالوں چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے, اتنی اہمیت بیان کی ہے, لہٰذا آج سے میرے نزدیک میرے باپ کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو بہت ہی نیگیٹو اپروچ ہے. ان کے حقوق میں سے ایک بہت بنیادی حق ہے, نو ڈاؤٹ, اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں, لیکن اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ کوئی اضافی خارجی بیکار چیز ہے, نعوذ باللہ, نو. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر ہم اپنے بچوں کے ہر بچے کے ذہن میں ڈالیں کہ قرآن کریم کا جو ہم ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں یقیناً بے انتہا ضروری ہے اور ہمارے لیے بنیادی ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کے پیغام کو سمجھیں. لیکن 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 قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کو کوئی ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں والذی بعث فی الامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ, اور ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, آپ سب نے سنی ہوئی, کہ جو شخص ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, یعنی الف لام میم پر کتنی نیکیاں؟ 30. اچھا اس کا کیا مطلب ہے الف لام میم کا؟ حروف بیکار ہے. جو اگر بیکار ہے جس کا مطلب نہیں پتا اس کو پڑھنے میں 30 نیکیاں, ٹھیک ہے. تو یہ تو قرآن پاک کے حوالے سے پڑھنے پہ زور دیجیے تجوید کے ساتھ. اور آخری بات حدیث کے حوالے سے, حجیت حدیث جب پڑھا ہے, حجیت حدیث یعنی حدیث ہمارے لیے اتھینٹک ہے, اس وقت 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ بھی ہمارے لیے لازم العمل ہے, اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بھی لازم العمل ہے. یہ حجیت حدیث میں سمجھانے کی ضرورت ہے. اس وقت جو فتنہ انکار حدیث چل رہا ہے ہمارے یہاں, جو یہ فورم وہ نہیں ہے جو میں الفاظ استعمال کروں, جو کیا کہنا چاہیے, اچھے الفاظ نہیں آتے, باہر مختصر یہ کہ جو بھی ابھی کر رہے ہیں جی ایسا فرما دیں گے ماشاء اللہ, یہ وضاحت کر دیں گے. جو لوگ کر رہے ہیں ابھی یہ بہت لپیٹ کے دے رہے ہیں, تھوڑی سی لینگویج بار بار دے جا رہے ہیں لیکن نہیں کرتے. تو لپیٹ کے دے رہے ہیں کہ قرآن 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 ہمارے سر پر, قرآن اصل ہمارے لیے, لیکن اس کا وہی مطلب نکالنا کہ والدہ کی حیثیت لہذا والد, مطلب نبی کریم علیہ السلام کی تشریعی حیثیت ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی شریعت ہے. پلس اگلی بات ہے کہ حدیث پڑھاتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شارح قرآن کے طور پر پیش کیا ہے. یہاں پہ شارح لکھا ہے, یعنی یہ قرآن کریم کی تشریح ہے. ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں اس وقت جو کر رہے ہیں, غامدی کر رہے ہیں, محمد شیخ کر رہے ہیں, اور وہ جو انجینئر ہے اور یہ دوسرے, یہ دراصل کوشش قرآن کریم کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں دماغوں کے حدیث بھی معید ہے من اللہ, اور اس کی بھی وہی حیثیت ہے. اور پھر اس کی تقسیم ہے آگے. حدیث متواتر جو ہے وہ تو ہے ہی قرآن کریم کے حکم ہے, حدیث ہاتھ کو بہت ٹیکنیکل ہے. بہت شکریہ, بہت ساری باتیں میں نے آپ کا بہت سارا وقت دیا. سما خراشی کی معذرت چاہوں گا. اگر اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو آپ جب سیشن آخر ہوگا تو